वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम आपका दोबारा खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी के अहम लीडर मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और मुख्तलिफ तजारती तंजीमों की सरबराही भी करते रहे हैं। एक सवाल उनके सामने रखते हैं। ये सवाल हमारा ये है कि ये तजारती तंजीमें हैं, वो भी चला रहे हैं, अपना कारोबार भी देखते हैं, प्रेसिडेंट भी कभी होते हैं, सारी चीजें ये हैं। आप कराची की मजलूमियत को तो ये देखें कि हमेशा सियासी हुकूमत दारुल हुकूमत में होती है, लेकिन ये तो इक्तिसादी जो दारुल खिलाफा है, रेवेन्यू का जो है कैपिटल है ये, तो इसकी जो मजलूमियत है ये क्या जुल्म है कि हर चीज का रुख जो है हमारी तरफ। इस पर कोई आप बताएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए, कराची से आज तक किसी ने ओन नहीं किया इसको। हमारे मुकामी लोगों ने भी ओन नहीं किया। अगर हम एमकेएम की बात करें, उनको मौका मिला, वो भी हुकूमत कर गए। कितनी गवर्नमेंटों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उनके साथ हुकूमत की, लेकिन कराची के बारे में क्या हुआ? बदतर से बदतर होता चला गया। इसकी वजूहात है कि किसी ने ओन नहीं किया कराची को। वोट लिए कराची से, लेकिन खिदमत नहीं की कराची की। वो जो मामलात थे जो कहते हुए आए थे कि जी, मिसाल के तौर पे कि जी ये डोमिसाइल के ऊपर सब कुछ हो जाता है, कराची को नौकरियां नहीं मिलती, ये सब कुछ होता है। इख्तिदार में आने के बाद वो भूल गए अपना एजेंडा और इख्तिदार के मजे लेने शुरू कर दिए। सबने अपना अपना माल बनाया, सब मालदार हो गए। वो डंडे से उनको डरना पड़ता है, तो एजेंडा क्या करेगा? मैं आपसे अर्ज करूं कि आप ये देखिए कि सबसे बड़ी खराबी जो है कराची की मर्दमशुमारी, ये बड़ी जुल्म है। अहम चीज जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा जुल्म जो हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी है, जी जी, लेकिन दूसरी तरफ जब आपसे कहते हैं कि इसके हिसाब से 2.5 करोड़ के हिसाब से कराची को वसाइल दे दीजिए, तो वसाइल देने में पीछे हैं कि नहीं, ये आप तो 1.59 करोड़ है। तो एक ही वक्त में दो बातें करते हैं एक ही मुंह से। मजमे में खड़े होते हैं तो ये कहते हैं लाखों का मजमा, 2.5 करोड़ का शहर, लेकिन जब उनसे बात करो कि भाई यानी क्या कहते हैं, इसके मसाइल जो है उनके लिए वसाइल भी इतने ही दरकार हैं, तो आप वसाइल भी दे दीजिए हमें। वसाइल देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने शहरों के आबादी के मुताबिक उनको वसाइल दे दिए, उनको एमएनए एमपीए दे दिए, तो वो जो देही इलाकों से जीत के आ जाते हैं और अपने सरबराही करते हैं, वो नहीं कर सकेंगे। शमीम फरफो साहब, मैं एक बात और अर्ज कर दूं आपसे। दुनिया में आपने देखा है कि पोर्ट सिटी जितनी भी होती है, सबसे ज्यादा अहमियत क्योंकि कमाई का जरिया होती है पोर्ट सिटी। कराची पोर्ट सिटी है। अंदरून मुल्क अगर वो इंडस्ट्री लगेगी तो उसका रॉ मटेरियल कराची उतरेगा, यहीं से जाएगा। आज कराची में लोगों ने हिजरत क्यों की है? कराची में इतनी आबादी बढ़ी क्यों है? इसलिए कि अब कंट्री में इंडस्ट्री लग नहीं सकी उस तरह से जिस तरह लगनी चाहिए। कराची चूंकि पोर्ट सिटी था, यहां से मोटरवे बनना चाहिए था, यहां से शुरू होना चाहिए था। मोटरवे उल्टा हिसाब के भाई यानी इस्लामाबाद से और पेशावर से शुरू किया गया। अरे भाई, जब तक कराची से ट्रक जाएगा नहीं, कहीं भी हालात खराब हुए वो रुक जाएगा। मोटरवे पे डायरेक्ट चला जाता है, सफर कम हो जाता है, टूट फूट कम हो जाती है, वेयर टेयर खत्म हो जाता है, किराए कम हो जाते हैं। लेकिन ये इसकी अहमियत को नहीं यानी समझा गया, या समझा गया लेकिन उसके बावजूद आंखें मूंदे रहे। तो कहने का मकसद ये है, कराची के साथ कोई एक जुल्म नहीं हुआ, कराची के साथ जुल्म होता रहा है और आज भी जारी है, आज भी जारी है। 1 यूनिट का भी मकसद खत्म हो गया था, यानी क्या कहते हैं उसको, फिर दोबारा वो जो है अपना डोमिसाइल का मसला, यानी वो आप देखिए कि उसके ऊपर अभी फिर वापस से उसे लामहदूद अपना टाइम के लिए बढ़ा दिया उसे। वो भी किया, और साथ साथ ये है कि अब देखिए फेडरेशन, वो अपने फेडरल गवर्नमेंट का ये है, वो कहती है कि 18 अमेंडमेंट जो है अगर ख़त्म नहीं होने चाहिए तो उसमें भी अमेंडमेंट होनी चाहिए, और जो फाइनेंस बिल होता है उसके अंदर भी तकसीम गलत है। ये झगड़े बिल्कुल ठीक है, ये बात है। असल में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी फेडरल में, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से सिंध में भी थी, 2/3 अक्सरियत उनको हासिल थी उस वक्त। उन्होंने ये अपनी मनमानी कर ली और ऐसा काम कर गए कि अपनी बादशाहत यानी क्या कहते हैं वो कायम रहनी चाहिए, कोई आए कोई जाए, फेडरल में कोई भी आ जाए लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं।
آج جس طرح سے پی ٹی آئی کے ہاتھ بندے آپ 18 امینڈمنٹ میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں اور کیا تبدیلی ضروری بھی ہے؟ جب ہر صوبے میں تبدیلی نہیں ہو رہی تو اس صوبے میں تبدیلی کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیے میں یہ آپ بتائیں ایز اے لیڈر. وجہ یہ ہے کہ بھائی سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جاتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو تو اس صوبے میں کس شہر سے جاتا ہے، اس شہر کو ہی آپ نے یعنی چھوڑ رکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 18 ترمیم کے تحت ہم مجبور ہیں. تو اسی وجہ سے کراچی والوں کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے اندر مزید امینڈمنٹ کی جائے اس کو اور بہتر کیا جائے اس کو. جو فلا آپ کے سامنے آ گیا ہے جس کو پہلے والے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اور اس کے اوپر دستخط کر دیے، تو اب اس کو دور کر لیا جائے، اب اس کو صحیح کر لیا جائے. 18 امینڈمنٹ میں آپ شاید پہلے آدمی ہوں گے یہاں بزنس کمیونٹی کے جن کے سامنے یہ سوال رکھا جائے، یہ تجویز آپ دیں کہ 18 امینڈمنٹ میں کون کون سی ترمیمیں ضروری ہیں جو کراچی کی بقا کا مسئلہ حل کرے، اس کی زبوں تباہلی کو پر قابو پایا جا سکتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، اب جیسے دونوں کی چپکلش چلتی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کئی مرتبہ ایک 162 ارب بھی یعنی کیا کہتے ہیں وہ کہہ کر گئے تھے، پہلے گئے تو تھے وہ، نہیں سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ کر کے گئے تھے، اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ دو رائے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ اعتماد نہیں ہے ان کو، وہ ان کو دینا نہیں چاہتے تھے. یہ کہتے کہ نہیں ہمیں دے ہم کریں گے. 18 امینڈمنٹ کے تحت آپ کام نہیں کر سکتے، فیڈرل گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر سکتی. اب فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی وہ ان کے ایم این اے اور ایم پی اے جو ان کی نگرانی میں یہ کام کرائے جائیں، ان کو پیسے دیے جائیں، لیکن وہ کہتے نہیں جی آپ کو ہمیں دینے. اسی چپکلش میں 162 ارب یعنی کیا کہتے ختم ہوئے. اب یہ 1100 ارب کا معاملہ ہے. لیکن اس کے اندر یہ اعلان سے پہلے تینوں پارٹیاں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی مل کے کام کریں گے. وہ ملانے کے لیے بھی اوپر سے کوئی ڈنڈا درکار تھا، جو ڈنڈا آیا ہے اوپر، جس کے بنا پر یہ تینوں بیٹھے ہیں، ورنہ تینوں تو بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بظاہر یہ کھاتے پیتے ہیں بہت آرام سے مل کے، لیکن کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے. لگتا ہے باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بڑی نفرتیں ہیں، لیکن جب اندر کمرے میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے پہ ہنستے ہیں، آرام سے مستیاں کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن اب وقت آ گیا ہے، اب لوگ بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب لوگ اس طرح سے لالی پاپ سے باز نہیں آئیں گے کہ بھئی اس کے اندر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ جو ہے نا انفلوئنشل پاور ہے، اب غریب عوام تو ہے نہیں کہ اس کو بھوکا مار دو تب ننگا گھما دو تب کوئی اس کو کوئی فکر نہیں. آپ کا کردار ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے کہ تبدیلی یقینی طور پر نظر آئے؟ نہیں دیکھیے میری بات سنیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں کہ ڈنڈا لے کے مارنا آپ کی جو سیاست ہے، لیکن ہاں تو اب اس کے اوپر آئے ہیں نا. یہ جو مطالبے اب شروع ہوئے جس کے اوپر یہ ریئیکشن ہوا ہے، جس کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ اسی وجہ سے تو ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے کہاں ہوتا تھا. لیکن اس مرتبہ جو سنجیدگی کے ساتھ کہ جی فوج کی نگرانی میں دیا جائے ان اداروں کو اور کام لیا جائے، جب یہ بات کہی ہے اور چیف سے بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں اور آن کے یہ کراچی کو سنبھالیں، تب یہاں یہ نوبت آئی ہے نا. اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کام ہوتا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ امید رکھتے ہیں؟ بالکل امید رکھتا ہوں میں. اچھا دوسری بات یہ ہے جو میں ظاہر ہے کہ ہمارا جو یہ ایریا ہے اتنا زبوں حالی کا شکار ہے کہ گھوم پھر کے ہم یہی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا سندھ سے بھی تعلق ہے اور پورے ملک کی اقتصادیات سے بھی تعلق ہے. یہ جو سندھ کے دوسرے علاقے ہیں یہ بھی تو قسم پرسی کا شکار ہیں، اور ملک میں جو ہے اگر کہیں اور بھی علاقے ہیں اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ سر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خالی کراچی کو نہیں پورے سندھ کو بنائیں. افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جہاں سے ووٹ لیے ہیں، جو ان کا گڑھ ہے، اس کی حالت یہاں سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو جو آدمی اپنے گھر کو صحیح نہیں کر سکتا وہ یہاں پہ کیسے کرے گا؟ اسی بات کو تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، نہ ان کی نیت ہے کام کرنے کی. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں، کیپیبلٹی نہیں ہے اور کام کرنے کی نیت بھی نہیں ہے اور اقتدار میں بھی ہے؟ یہ تو ایک مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. جس طرح سے بالائی سندھ سے یہ ووٹ لے کے آ جاتے ہیں اور مسلط ہو جاتے ہیں، اس کو میرا خیال ہے کہ کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جب تک کہ ہمیں حقدار کو حق نہ دیا جائے کہ اربن ایریاز جو ہیں اس کے اندر صحیح مردم شماری کی جائے، ان کو صحیح تعداد کے اندر یعنی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ملے، تاکہ اقتدار جو ہے وہ اربن ایریاز کے ہاتھ میں آئے، تو انشاءاللہ پھر کام ہوگا. ایک امپریشن یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ جمہوریت کو بچانا ہے، ہمیں سب کو جمہوری قوتوں کو ملنا ہے، سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہے،
تاکہ کوئی تیسری طاقت نہ آ جائے، پھر کوئی ماشاء اللہ قوت نہ آ جائے، اس طرح کا بھی ہوتا ہے اور خود کام بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن میں اور آپ سے عرض کروں ڈنڈورا بھی ایسا پیٹ رہے ہیں اور اس کو کوئی اس کے میں وہی تو کوئی عرض کر کام رہا بھی ہوں تو نا، کرنا چاہیے. میں نے آپ سے وہی تو کہا کہ کام ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، کام ہی نہیں ہوا تو نظر کہاں سے آئے گا، اور بدتری ہو گئی، ابتری ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہاں ہر چیز کی ایک لمٹ ٹھیک. ہوتی ہے. ہر رات کے بعد ایک صبح ہے اور صبح کے بعد رات ہے. اب سمجھ لیجئے کہ سیاہ رات لمبی تھی، وہ لمبی سیاہ رات جو ہے ختم ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ سورج طلوع ہوگا اور انشاءاللہ دن کی روشنی پھیلے گی. آپ کہہ رہے ہیں ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو. میں وہی عرض ناظرین جی اب دیکھیں بڑی گرم گفتگو ہوئی ہے، اور ہم نے تو بھائی کھل کے بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا دکھ بھی ہے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں. اور جناب شمیم فرقو صاحب نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی بیان کی ہے. ہم ان کی طرفداری نہیں کر رہے، ہم نے ان پر تنقید بھی کی ہے، ہم نے ان کے اختلافات کی بھی بات کی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اٹھیں، لیڈرشپ اٹھے، پاورفل لوگ ہوتے ہیں، اور اقتصادی طور پر جو ہے ان کا نوٹس پوری دنیا میں لیا جاتا ہے بزنس کمیونٹی کا، اور اس میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی مطالبے اس دوران رکھے گئے ہیں تو آج اس کو جو ہے عملی شکل نظر آ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی فعال نظر آ رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ میں بھی تھوڑا سا عزم نظر آ رہا ہے. یہ ناقد تو ہیں سندھ گورنمنٹ کے، لیکن یہ جو اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اس سے پر امید بھی ہیں کہ ایسا شاید ہو جائے اس دفعہ جو ہے وعدہ ایفا ہو اور ہماری حالت بہتر ہو. اور انہوں نے ایک بات بالکل واضح کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس دفعہ بھی وعدہ ایفا نہ ہوا، اس پر جو ہے یہ پورے نہ اترے، جبکہ ان کی مجبوری بھی ہے، ان پہ پریشر ہے کہ وہ یہ کام کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ لوگ بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے جو بہت پرامن کمیونٹی کہلاتی ہے. یہ لڑنے بھیڑنے والے آدمی نہیں کہلاتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ایک نوٹس یہ ہے کہ دیکھیں اس دفعہ آپ کو کام کرنا ہے، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو یہ احتجاج کریں گے، اور اس میں جو بھی احتجاج میں یہ کر سکتے ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنا انفلوئنس ظاہر کریں، کیونکہ یہ آپ ریونیو جنریٹر ہیں. اب جب سارا خون یہاں سے سپلائی ہو رہا ہے، توانائی مطلب جسم کو مل رہی ہے ملک کے، تو پھر ان کی آواز تو آپ کو سننا ہی پڑے گی. اور ایسا لگ رہا ہے ان کو کہ یہ آواز سنی گئی ہے اور اس کے نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں اور آ جائیں گے، بڑے پر امید ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان شمیم فرقوس کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی فرقوس صاحب سے، پھر بات ہوتی رہے گی آپ کی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.